हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हमारा नॉवल कार्पे डीएम, और आज हम उसका एपिसोड नंबर 3 पढ़ेंगे। और अब देखते हैं कि आगे ये कहानी में और क्या इंटरेस्टिंग और कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आगे कहानी में क्या होने वाला है। चलें चलते हैं कहानी की तरफ। जी, सब एक साथ बोले थे। उसने आंखें अकलक बंद करके खोली। उफ, मेरा मतलब है मेरी मामा की है। आपकी मामा की इस एजेंसी के अंडरग्राउंड फ्लोर पे क्या कर रही हैं? वो भी बॉडीगार्ड्स थे। हंसकर पूछो तो उसका कान सुर्ख हुए। मैं उन्हें बर्थडे गिफ्ट करना चाहता था। सबसे ज्यादा महफूज जगह उस फ्लोर पर मौजूद मेरा ऑफिस ही है। ओह, हमारी तरफ से भी विश कर दें आंटी को, एक और बॉडीगार्ड बोला तो उसने सर अस्पात में हिलाया। लिफ्ट के ऊपर पहुंचते ही वो तेजी से जीनों की जानिब से भागा था। युविल और नजर जो ऑफिस से निकल रहे थे उसे हील्स हाथ में लिए जीनों की जानिब बढ़ते देखकर ठहर से गए। फिर एक दूसरे को देखा। ये गार्ड्स आजकल किस किस्म का फैशन कर रहे हैं? नजर के कहने पर युविल ने कंधे उचकाए थे। ये लो। पूरा सांस बहाल करते हुए उसने हिल्स उसके सामने रखी तो वो आंखें पूरी खोलकर उठ खड़ी हुई। फिर चेहरा उठाकर उसे देखा। अपनी गर्लफ्रेंड तो चुरा कर नहीं ले आए? वो जानना चाहती थी। उसने इंतहाई खौफजदा सी निगाह पर डाली। पब्लिक लिफ्ट इस्तेमाल करना अकेले सीढ़ियों पर चढ़ना उतरने से बेहतर है। वो उससे एक बार फिर नसीहत करने लगा था, लेकिन सलीना मजाले जो उससे सुन रही हो। बाहर में जाएं पब्लिक लिफ्ट। मैं सीढ़ियों से बहुत खुश हूँ। अच्छा बताओ, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? उसने ठहरकर चेहरा उठाते हुए पूछा तो यासिर ने बस एक नजर उसे देखा। फिर अस्बात में सर हिलाकर तेजी से जीना उतर गया। अपने पीछे जीनों का दरवाजा जोर से बंद किया तो सलीना ऊपर डर सी गई। उसे क्या हुआ? हील्स से थोड़ी दूर बढ़ी थी, लेकिन वो उनमें बआसानी चल सकती थी। अपना पर्स और फोन हाथ में लिए वो पहले लाइनर और बिखरे बालों की परवाह किए बगैर बाहर निकल आई थी। साथ से गुजरते लोग उसे देखकर मुस्कुराहट दबाते गुजर रहे थे। उसने अपना चेहरे पर हाथ लगाया। क्या कुछ लगा हुआ था उसके मुंह पर? वो तेजी से गर्दन झुकाकर अपनी कार की जानिब बढ़ी और जूं ही बैक मिरर में अपना चेहरा देखा तो धक से रह गई। जाहिल बॉडी गार्ड, बता नहीं सकता था गधा कहीं का। वो अब स्टीयरिंग व्हील पर सर रखे यासिर को कोसे दे रही थी। कितने लोगों ने उसे ऐसे देखा था। उफ उफ। पिछले दिनों सरीना मजहर को ग्लैमर एजेंसी के दाखिली हॉल में देखा गया है। रिपोर्टर के मुस्तकिल सवालात पर भी वो खामोशी से सर झुकाए अपने बॉडीगार्ड के हमरा चली गई। मुख्तलिफ एजेंसीज के माहिर तबसरा निगारों का यही ख्याल है कि सलीना अपने कम बैक की तैयारी भरपूर अंदाज से करना चाहती अपने कम बैक की तैयारी भरपूर अंदाज से करना चाहती हैं, लेकिन वो कैपिटल पैसे की कमी के बायस खामोश हैं। तबसरा निगारों के हिसाब से आने वाले दिनों में सलीना मुख्तलिफ कमर्शियल्स में भी नजर आ सकती हैं। वसी सी कीमती टीवी लाउंज में चलते टीवी की आवाज पर दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल होती मारिया लम्हे भर को ठहर गई थी। ऑफ वाइट बेश कीमती सोफों पर बरजमान वाजिद हसन अफसोस भरी निगाहों से टीवी स्क्रीन को तक रहा था। वो शायद अभी भी काम से वापस आया था। उसकी ड्रेस शर्ट के ऊपरी बटन आरामदेह से अंदाज में खुले थे और टाई की गिरह ढीली थी। मारिया को लम्हों ही में अपना वजूद जलता हुआ महसूस होने लगा था। लेडीज थ्री पीस सूट में वर्क हील्स पहने छोटे कट बालों के साथ वो बावकार लग रही थी। वो एक खूबसूरत औरत थी, वाजिद की एन लाइक। दिन कैसा रहा वाजिद? वो मुस्कुराकर आगे आई तो वाजिद चौंका। वो उसकी मौजूदगी से बेखबर लगता था। फिर थकन ज्यादा सा मुस्कुराकर टीवी ऑफ किया। वो मारिया की मौजूदगी में सेलिना को नहीं देखना चाहता था। उसने बार बार कहा था वो उसे छोड़ चुका था, लेकिन दिल के किसी खाने में वो आज तक पूरी आबोताब के साथ पनहा थी। वैसे ही नॉर्मल वर्क डे था। तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? मारिया अपने बाप अकरम ऐवान की एनजीओ को रेगुलेट करती फर्म की डायरेक्टर इंचार्ज थी। उसके अंडर कई बार एनजीओ सोशल वर्क किया करती थी। अच्छा था। लड़काना का प्रोजेक्ट हमें मिल चुका है। जल्द ही प्राइमरी एजुकेशन पर काम शुरू करेंगे। फंडिंग्स की भी बात हुई है, लेकिन कुछ खास इन्वेस्टर्स अभी दिलचस्पी लेते नजर नहीं आ रहे उस प्रोजेक्ट में। जो ही इस प्रोजेक्ट के जैकपॉट का अंदाजा होगा तो लोग खुद ही खींचे चले आएंगे। उसने खालिस कारोबारी जुबान में मुद्दा बयान किया तो वाजिद समझकर सर हिलाने लगा। मारिया की जेरिक आंखें उसके निचले रंग पर जमी थीं। क्या हुआ, तुम ठीक हो? उसने हाथ आगे बढ़ाकर उसके रुखसार पर रखा तो वाजिद ने नामहसूस तरीके से उसका हाथ अपने रुखसार से हटाया। हाँ ठीक हूँ। सलीना की वजह से परेशान और नर्म लहजे में किए गए इस्तफसार से वो बुरी तरह चौंका था। इतनी बुरी तरह कि मारिया को उसके अंदाज पर हैरत होने लगी। उसे अपने अंदर खालीपन सा महसूस होने लगा था। नहीं मतलब, अब उससे मेरा क्या ताल्लुक है? मुश्किल मुस्कुराकर कहा, लेकिन उसकी रंगत अजीब सी थी। तुम मुझसे शेयर कर सकते हो वाजिद। उसने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो वाजिद के पुरकशिश नकूश पर साया सा लहराया। हाँ, परेशान हूँ उसकी वजह से। एक साल से बहुत क्राइसिस में है वो। पता नहीं काम के बगैर खुद को कैसे मैनेज कर पा रही है वो। और उसकी बात सुनते ही मारिया के अंदर एक आंख सी जलने लगी थी। उसने तंग होते सीने के साथ उसका हाथ थपथपाया था। तुम बात क्यों नहीं कर लेते उससे? कुछ लम्हों बाद उसने कहा तो वाजिद ने सर नफी में हिलाया।
میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ میری کسی مدد کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ کیا میں بات کروں اس سے؟ اس نے کہا تو واجد نرمی سے مسکرایا، پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیا۔ ماریا کو کبھی اپنا ہاتھ اتنی خالی محسوس نہیں ہوا تھا۔ نہیں، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، ساتھ ہی صوفے کے خطے سے اپنا کوٹ بھی اٹھا لیا۔ وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم اسے ہمارا مسئلہ بنا رہے ہو واجد، اس نے بہت ضبط سے کہا تھا۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے ٹھہر سا گیا، پھر مڑ کر اسے دیکھا۔ میں نے دوبارہ اسے کبھی اپروچ نہیں کیا ماریا، یہ سچ تھا۔ اس نے کبھی سیلینا کی جانب پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ماریا نے ضبط سے گلابی پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ وہ واجد سے چھوٹی تھی۔ خرابی یہاں ہے واجد حسن، اس نے اس کے دل پر انگلی رکھ کر کہا تھا۔ ایک لمحے کو سامنے کھڑے شخص کے دل پر زوردار سا گھونسا پڑا۔ اس کی بیوی اس کی لاگ چھپانے پر بھی اسے جانتی تھی۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ ماریا جانے کب تک لانچ کے وسط میں استدا رہی۔ ٹانگیں جب درد کرنے لگیں تو وہ آہستگی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ آکسیجن کی کمی کے باعث سفید لگ رہا تھا اور رگوں میں پلتی جلن ہر لمحہ بڑھ رہی تھی۔ اس کے انداز میں اگر کوئی ایک شگاف تھا تو اس کا نام سیلینا مظہر تھا، اور وہ اس شگاف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتی تھی۔ یاسر راضی ہے اس انویسٹیگیشن کے لیے؟ سلمان عابد نے جھولتی کرسی پر پیچھے ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ ایک درجہ بلند رینک کے چیف تھے۔ سامنے برجمان حنیفہ نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ کچھ خاص جواب تو نہیں دیا ہے اس نے ابھی، دیکھتے ہی اپڈیٹ کرنے کا کہہ کر گیا ہے۔ اگر یہ تو انویسٹیگیشن ہمارے انڈر ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہمیں پولیس کی مدد لینی پڑے گی۔ سلمان نے ساتھ رکھی فائل میں سے ایک کھول کر سامنے رکھی۔ اگر یاسر نے منع کر دیا تو ہمارے پاس اور بھی منجے ہوئے باڈی گارڈز ہیں، ہم سیکیورٹی بڑھا سکتے ہیں، ادارے اور ایکٹریس دونوں کی۔ بہرحال ہمارا کام یہی ہے، حفاظت کرنا۔ انویسٹیگیٹ کرنا ہمارا کام ہے بھی نہیں، لیکن اگر ایجنسی کی بات نہیں رہ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ باہر سے پولیس کو انوالو کرنے کا مطلب تم اچھے سے جانتے ہو، ہماری مکمل ساتھ پر اثر پڑ سکتا ہے۔ وہ فائل کھولے ورق گردانی کرتے ہوئے مصروف سا کہہ رہا تھا۔ سیلینا کے پاس باڈی گارڈ نہیں ہے حنیفہ، میں نے سنا ہے اس کے حالات اچھے نہیں چل رہے۔ اب کہ انہوں نے فکر مندی سے چہرہ اٹھا کر پوچھا تو حنیفہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ دل پر بوجھ تو ان کے بھی تھا۔ جانتا ہوں میں باڈی گارڈ رکھوا سکتا ہوں اس کے لیے، لیکن کیا جواز پیش کروں گا اپنی سی پرسنل خدمت کا؟ میرے پاس جواز نہیں ہے اس کی ایسی مدد کرنے کا۔ ان کے لہجے میں عجیب ہی بسی تھی۔ سلمان نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ بتا کیوں نہیں دیتے تم اسے؟ کب تک یوں دور سے دیکھتے رہو گے اسے؟ میں نے ساری زندگی اس کے لیے کچھ نہیں کیا، اپنی آخری عمر میں اس کے سامنے جا کر اپنے اعمال کی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا۔ سو ٹھیک نہ؟ وہ مسکرائے، لیکن سلمان نہیں مسکرا سکا۔ کچھ شک نہیں کہ یاسر کے ہیڈ ہو تم، ایسی ہی باتیں کرتا ہے وہ بھی۔ وہ باتیں کرتا کب ہے چیف؟ بامشکل منہ سے چند لفظ نکال کر ہم پر احسان کرتا ہے۔ ایک سے زائد سوال کر لو تو یوں گھورتا ہے جیسے کھا جائے گا۔ ان کے کہنے پر سلمان ہنس پڑے تھے۔ اسی لمحے دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو وہ اس طرف متوجہ ہوئے۔ سامنے 3 باڈی گارڈ کھڑے تھے، مخصوص باڈی گارڈ کے یونیفارم میں ملبوس، بالوں کو جیل سے پیچھے جما۔ یہ سب ایک ہی ٹیم کا حصہ تھا۔ ان کی ٹیم کا نام ٹیم بی تھا۔ ٹیم اے کا آفس ان سے پہلے تھا، اسی ترتیب کے حساب سے انہیں نام دیا گیا تھا۔ ایسی کئی ٹیمز اس ایجنسی میں مختلف چیف انچارج کے انڈر کام کر رہی تھیں۔ وہ کسی ایکٹریس کے باڈی گارڈ تھے اور ایجنسی میں ان کی ذمہ داریاں تھیں۔ ان سب پر چیک رکھنا حنیفہ مظہر کا کام تھا، اور حنیفہ مظہر پر چیک رکھنا سلمان عابد کا کام تھا۔ اسی ٹیم کا حصہ یاسر بھی تھا۔ تم ٹیم کیوں ہو؟ یاسر کہاں ہے؟ سلمان کے پوچھنے پر وہ تینوں آگے بڑھ آئے تھے۔ وہ اپنی ہیلز لے کر اوپر فلور پر گئے ہیں۔ ان میں سے ایک کی زبان پھسلی۔ اس کا نام شیر حسن تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے دونوں باڈی گارڈز کے مقابلے میں اس کا قد چھوٹا تھا، وہ اکثر قدرے گھبرایا ہوا لگتا تھا۔ اس ٹیم کا سب سے چھوٹا گارڈ صاف رنگت اور بھوری آنکھوں والا۔ واٹ؟ اس کے جواب پر حنیفہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ شیر کے ساتھ سینہ تان کر کھڑے زار کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ اسے 1000 دفعہ کہا تھا کہ اتنا زیادہ سینہ تان کر مت کھڑے ہوا کرو، لیکن وہ ذرا ہی کیا جو کسی کام میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لے۔ اس کا قد حسن سے لمبا تھا، رنگت گندمی اور آنکھیں گہری سیاہ تھیں۔ وہ ایک پرکشش دکھنے والا مرد تھا۔ مطلب وہ ان کی ماما کی ہلز تھیں، ان کی برتھ ڈے کا گفٹ تھا، وہی لے کر گئے ہیں۔ آفیسر کیا بکواس کر رہے ہو شیر؟ حنیفہ نے اس کے مذاق پر اسے گھر کا کہا تھا۔ اس کی ماں کی ہلز یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کا کہنا تھا کہ گھر میں اس کے پاس ہل چھپانے کی جگہ نہیں تھی۔ اب کے بولنے والے ساحر تھا، مضبوط جبڑے، ٹین ہوئی رنگت اور کسرتی جسم والا ساحر۔ اس کی اٹھان سے ہی اس کی ٹف روٹین کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ بہت کم بولتا تھا، زیادہ تر خاموش ہی رہتا۔ مسکرانا تو بالکل بھی نہیں آتا تھا اسے، جانے وہ سارا سال سیدھے جبڑے کے ساتھ کیسے گزارتا آیا تھا۔
ساحر اور یاسر ہم عمر تھے، اسی لیے وہ آپس میں آرام دہ ہو کر گفتگو کیا کرتے تھے۔ شیر نیا تھا، وہ ان سے تم سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ 3 ہینڈسم گارڈ تھے اور ان کا سپریم ہینڈسم اسمارٹ پارٹ ماں کی ہیلز لیے اوپر فلور پر موجود تھا۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس گھر میں ہیلز چھپانے کی جگہ نہیں تھی اور تم لوگوں نے یقین کر لیا۔ حنیفہ نے انتہائی سکون سے ہاتھ باندھ کر ان 3 گدھوں کی جانب دیکھا تھا۔ سلمان نے بامشکل مسکراہٹ دبائی۔ ہمیں پتہ ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا، اس کی ذہین آنکھیں چمکی تھیں۔ یقیناً کسی ایکٹرس کو ہیلز کی ضرورت ہوگی اور پرائیویسی کے خیال سے یاسر نے یہ جھوٹ بولا ہوگا۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے اس کے جھوٹ پر یقین نہیں کیا ہے، لیکن ہم سب نے ایسے ایکٹ کیا جیسے اس کے علاوہ کچھ سچ نہیں ہے۔ ماں کی ہیلز ہیں تو ہیں، اب کون سی ماں کی ہیلز ہیں یہ تو اللہ جانتا ہے۔ سلمان ہنس پڑے تھے اور حنیفہ اس کی صاف گوئی سے محفوظ ہوئے تھے۔ یہ بات یاسر کے سامنے کر کے دکھاؤ تو مانو، ہاتھ باندھ کر مذاق اڑاتے انداز میں کہا تو زار نے انہیں ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں یہ اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں سر۔ بالکل، کہنے کے بعد 2-3 دن تک پھر آپ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہ سکیں گے زار بھائی، حسن نے سمجھ کر معصومیت سے کہا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ یاسر کے وائلنس سے کون واقف نہیں تھا؟ بقول ظاہر کے اس کا دماغ خراب ہوتے دیر نہیں لگتی تھی۔ حنیفہ اور سلمان نے ایک ساتھ چہروں پر ابھرتی مسکراہٹ روکی تھی۔ زار نے حسن کو ایسا دیکھا جیسے کہہ رہا ہو بیٹا تو باہر بچ، تم چپ رہو۔ آپ بھی چپ رہیں۔ وہ دونوں سرگوشی میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، جبکہ ساحر ان لوگوں کے ساتھ بالکل سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ یاسر کچھ عرصے تک ایک سنگل کیس پر کام کرے گا، کیس کے حوالے سے بریف کر دیا ہے میں نے اسے، کچھ دنوں تک جواب دے گا وہ مجھے۔ تم دونوں تو اس کیس میں آفیشلی کام نہیں کر سکتے۔ ان کا اشارہ زار و حسن کی جانب تھا۔ وہ دونوں عمیرہ زاہد کے باڈی گارڈز تھے، کیونکہ عمیرہ زاہد کا ورلڈ ٹور متوقع ہے اگلے دنوں میں۔ ہو سکتا ہے تم دونوں کو باقی گارڈز کے ساتھ سیکیورٹی کے حساب سے جانا پڑے، ایسے میں صرف ساحر مدد کر سکتا ہے اس کی۔ اگر اسے مدد درکار ہو تو دیکھ لینا تم تینوں، خاص کر تم ساحر۔ انہوں نے آخر میں سنجیدگی سے اس کی جانب اشارہ کر کے کہا تو ساحر نے سر اس بات میں ہلایا، پھر وہ تینوں چیف کے آفس سے پلٹ آئے۔ کیا کیس ہوگا؟ باہر نکلتے ہی شیر نے پوچھا تو زار نے کندھے اچکائے۔ انہوں نے ہمیں کیس کی نوعیت نہیں بتائی، شاید بہت کانفیڈینشیل ہے۔ وہ 1-on-1 کام کرنے والا کیس ہے۔ ایسے کیس میں 1 مین انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ٹیم تحقیقات نہیں کیا کرتی، لیکن اکیلے انسان کے لیے مشکل نہیں ہوگا کیس ہینڈل کرنا۔ ساتھ چلتے حسن نے پوچھا تو زار نے سر اس بات میں ہلایا۔ کیس پیچیدہ نہیں ہوتا زیادہ، یا پھر وہ انسان اس قابل ہوتا ہے کہ کیس کو اکیلے ہینڈل کر سکے۔ حسن نے سمجھ کر سر ہلایا، اس لیے بہت سی اصطلاحات اب بھی نہیں تھیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیف اس کیس کے حوالے سے کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ خاموشی سے ساتھ چلتے ساحر نے پہلی دفعہ کہا تو وہ دونوں ہی سر ہلانے لگے۔ ساحر ان سے تجربے میں کہیں زیادہ تھا۔ وہ اور یاسر دونوں ایک ساتھ ہی اس ایجنسی کے لیے اپوائنٹ ہوئے تھے، جبکہ زار اور حسن بعد میں ان کی ٹیم کا حصہ بنے تھے۔ یاسر اکیلا نہیں ہے، ہم ہر ممکن مدد کریں گے اس کی۔ کچھ پل بعد زار نے کہا تھا وہ اس گروپ کا برین تھا۔ ساحر خاموش رہ کر ٹھنڈے دماغ سے کام کرنے والا آدمی تھا۔ اس کا جسم ان چاروں میں خاصا کسورتی تھا۔ اسے ورک آؤٹ کرنے کا بے حد شوق تھا اور وہ اپنے فارغ اوقات میں جم ہی میں پایا جاتا تھا۔ شیر چھوٹا اور معصوم تھا، لیکن اپنا کام سے لگاؤ اسے بھی ان چاروں جتنا ہی تھا۔ آنے والے وقتوں میں وہ ایک اہم رکن بننے والا تھا، اور سب سے آخر میں یاسر تھا، کم گو، سنجیدہ، زیرک اور بہت ہی لیا دیا سا۔ بقول زار کے اس کے چہرے پر لکھا ہوا تھا کہ مجھ سے بات مت کرو۔ ایک جانب بنے اپنے کیبن کی جانب بڑھے آئے تھے۔ تم آج شام افراح کے نکاح میں شرکت نہیں کر رہی ہو سیلین؟ مجھے تمہارے باپ کے گھرانے سے شدید نفرت ہے، میں ان کی شکلیں تک نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے تم بھی وہاں نہیں جاؤ گی۔ ابھی وہ نہا کر نکلی ہی تھی کہ ماں کو لاؤنج کے صوفے پر برجمان دیکھ کر یخلق کی سیدھی ہوئی۔ افراح اس کے تایا کا بیٹا تھا۔ اس پوری دنیا میں میرے پاس آپ کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے ماں۔ وہ لوگ جیسا بھی سلوک ہمارے ساتھ رکھتے رہے ہوں، لیکن وہ ہمارے رشتے دار ہیں، رشتے داروں کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ پلیز مجھے میرے رشتے بچانے دیں۔ اسے اگر کسی چیز سے اس دنیا میں نفرت تھی تو وہ تھا قطع تعلق کرنا، رشتے توڑنا۔ جو دل رشتے توڑنے کے لیے درکار تھا وہ اس دل سے خالی تھی۔ اس کے پاس وہ دل نہیں تھا جو قطع رحمی کر سکتا ہو۔ شگفتہ نے انتہائی کڑوی نگاہ ڈالی تھی اس کے سراپے پر۔ وہ تمہارے سوتیلے رشتے دار ہیں۔ بیوقوف لڑکی، نفرت کرتے ہیں تم سے، مجھ سے تمہیں صرف دلیل کرنے کے لیے بلا رہے ہیں وہ لوگ، سگی ہوں یا سوتیلے رشتے تو ہے نا۔ میرے پاس ان رشتوں کو گنوانے کا کوئی جواز نہیں ہے، گنوانے کا کوئی جواز نہیں ہے، اس نے کہا تو آخر میں لڑسی گئی۔ اندر کہیں وہ جانتی تھی کہ شگفتہ درست تھی، وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ مذہبی لوگ تھے، نیک اور متقی پرہیزگاروں کی صف میں اس جیسی اداکاروں کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ تمہیں خود شوق ہے اپنے دل کو چھلنی کرنے کا، جاؤ شوق سے جاؤ، لیکن جب وہ تمہارا دل توڑ دیں تو میرے پاس روتی ہوئی مت آنا۔
میں تب تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ وہ پھنکار کر یکدم سے اٹھیں اور تیزی سے داخلی دروازہ پار کر کے نکلتی چلی گئیں۔ شام کے اس پہر اپارٹمنٹ مدھم روشنیوں سے روشن تھا۔ وہ اداس آنکھیں لیے درمیان میں ہی کھڑی رہ گئی، پھر دانت جما کر اپنے کمرے کی جانب بڑھائی۔ شگفتہ کی کسی بات پر اس نے دھیان نہیں دیا تھا۔ سرخ ریشمی لباس پہن کر چمچم کرتے سفید ستاروں کا کامدار جوڑا پہنے وہ خاموشی سے اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی۔ اس لمبی قمیص اور چوڑی دار پاجامے کے ساتھ اس کے پاس کامدار دوپٹہ بھی موجود تھا، دوپٹہ جو وہ اکثر نہیں لیا کرتی تھی۔ شہد رنگ بالوں کو کھلا چھوڑے، چہرے کو مناسب میک اپ سے سجا کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ کمرے میں ایک جانب بنے جوتوں کے دراز کو کھول کر دروازہ کھول کر جھکی تو بال لہرا کر آگے کو آ گرے۔ وہ لمحے بھر کو ٹھہر گئی تھی۔ اس کی سرخ مخملی ہیلز کے ساتھ باڈی گارڈ کی دی گئی ہیلز بھی رکھی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے سر جھٹک کر سرخ ہیلز نکالی اور بیڈ پر بیٹھ کر کے نازک اسٹریپس باندھنے لگی۔ جن کے گھر وہ نکاح کی دعوت پر جا رہی تھی وہ واقعتاً اس کے سوتیلے رشتے دار تھے۔ اس کی ماں نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے لی تھی